सलाम दोस्तों। उर्दू वालेकुम। इंटरनेशनल के इस खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारे मेहमान हैं सैयद मेहदी बुखारी। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन चूंकि अब ये रिवायत है कि तारुफ अपने मेहमान का करवाना ज़रूरी है, तो आप सयाह हैं, आप मुसाफरत में रहते हैं, सफ़र करते हैं, कसीर सफ़र आदमी हैं, साहिब मुतालिया हैं और अहम समाजी, माशरती और आलमी उमूर पर आपकी तहरीर उर्दू कायरीन में बहुत मकबूल हैं। हालिया ईरान इसराइल जंग के दौरान आपने जो तहरीरें लिखी हैं, उन्हें बीसियों, दर्जनों नहीं बल्कि हज़ारों लोग पढ़ चुके हैं और कुछ उनसे मुत्तफ़िक हैं, कुछ आपसे आपकी तहरीरों के कमेंट्स में सवालात पूछते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को जवाब देते हैं। तो इस मौजू पर आपकी महारत और आपकी निगाह और आपका तजुर्बा, ये हमें मजबूर कर रहा था कि हम आपसे गुजारिश करें कि आप हमारे मेहमान बने और हम आपके साथ ईरान और इसराइल के तनाज़े पर गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया मेहदी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शोज़ब। शाह जी, वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और किसी लंबी तमहीद के बगैर पहले मैं ज़रा ये मुख्तसर सा पस मंज़र लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, नाज़रीन के सामने रख दूँ कि ये जो जुमा गुज़रा है, इस जुमे को सुबह के वक़्त इसराइल ने ईरान पर फ़ौजी हमला किया है, हवाई हमला, जिस हमले के नतीजे में ईरान के दर्जनों फ़ौजी अफ़सरान मारे गए और उनके अहम एटमी तवानाई के साइंसदान मारे गए और उनकी बड़ी फ़ौजी तनसीबात तबाह हुई। उसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा मिज़ाइलों से हमला किया और उसके बाद फिर ये सिलसिला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मिज़ाइलों और ड्रोन्स के तबादले का और फ़िज़ाई कार्रवाइयों का शुरू हो गया। चूँकि ईरान के पास इतनी मज़बूत और मौसर फ़ज़ाई फ़ौज नहीं है कि वो इसराइल के अंदर जाकर उसके ठिकानों पर बमबारी करे। सो अब तक ईरान इसराइल के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोनों से फौजी कार्रवाइयां कर रहा है, जबकि इसराइल ईरान के खिलाफ ड्रोन्स के जरिए और बमबारी के जरिए और ऐसे खुफिया ऑपरेशंस के जरिए जिसमें एजेंट्स किसी मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं और वो अंदर से सबोताज कार्रवाइयां करते हैं, इस तरह की सूरत हाल चल रही है। इस जंग में अब तक ईरान में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों से कहीं ज्यादा जख्मी हैं, जबकि इसराइल में अब तक 24 बल्कि 27 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है और वहाँ पे भी ज़ख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। चूँकि इसराइल अपनी फ़ौजी नुकसानात के बारे में मीडिया पे बात नहीं करता, तो लिहाज़ा हम कुछ कन्फ़र्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक आज़ाद मीडिया पर बातें की जा रही हैं, वहाँ ये कहा जा रहा है कि इसराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, अगरचे इसराइल के मुकाबले में ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। इस तनाज़े में शिद्दत कल पकड़ी गई, जब एक अमेरिकी टीवी चैनल से बात करते हुए इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के रूहानी पेशवा सुप्रीम कमांडर सैयद अली ख़ामेनेई के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई और उनको कत्ल करने की कोशिश से ये जंग भड़केगी नहीं, बल्कि ये जंग सर्द पड़ सकती है, ख़त्म हो सकती है। और इस खदशे में कि इसराइल ईरान के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, तक़वियत आज पहुंची जब सदर ट्रंप ने कनाडा से रवानगी के वक्त, वो कनाडा में G7 इजलास के सिलसिले में आए हुए थे और वो इजलास को अधूरा छोड़कर आज सुबह अपने वतन वापस रवाना हुए हैं और कनाडा से वापसी पर उन्होंने जहाज से बात करते हुए सहाफ़ियों को बताया है कि मैं अब इस जंग का कोई सीज़ फायर नहीं चाहता, मैं इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। तो बहुत से मुबस्सिरीन के नज़दीक ये एक किस्म से इसराइल के लिए ग्रीन सिग्नल है कि वो चाहे तो ईरान के सुप्रीम कमांडर को हलाक कर सकता है, शहीद कर सकता है, मार सकता है, कत्ल कर सकता है, जिस तरह भी आप कहना चाहें। तो सैयद मेहदी बुखारी साहब ने कल अपने फेसबुक तहरीर में लिखा है कि इसराइल शायद इस बात से वाकिफ नहीं कि ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई दुनिया भर में अहले तशीह मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस और बहुत मुकद्दम हस्ती और उनके मानने वालों की तादाद हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। तो इसराइल कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो जिसके नतीजे में हो सकता है आलमी नौयत की कोई दहशतगर्दी की लहर पूरी दुनिया में दौड़ जाए। तो इस पस मंजर के साथ हम सैयद मेहदी बुखारी से अपना पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि शाह जी, ये अगर जिस चीज़ की तरफ इशारा नेतन्याहू और ट्रंप दे रहे हैं और माहिरीन उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, ऐसी कोई कार्रवाई होती है, तो आपको क्या लगता है कि मशरिक वस्ता में बिलउमूम और ईरान इसराइल के हालिया तनाज़े में बिलखुसूस क्या होगा? शोज़ब, जो लोग तशीह मज़हब को नहीं समझते,
جی وہ شاید ان کے لیے یہ بات جو ہے کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کیونکہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ اہل تشیع میں پایا جاتا ہے، جی اور تشیع جو ہیں، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، وہ کسی نہ کسی مجتہد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے روزمرہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ ٹھیک علی خامنہئی صاحب اس دور کے مجتہد بھی ہیں اور وہ رہبر کے درجے پر بھی فائز ہیں۔ جی ان کی جو فالوئنگ ہے وہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ جی میڈل ایسٹ میں جہاں جہاں عرب ممالک میں شیعہ آبادیاں ہیں، وہاں پہ ان کی فالوئنگ ہے۔ جی اسرائیل کا یہ پلان امریکہ کی آشرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے، جی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دیوبندی یا ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کی تحریکیں ابھری اور انہوں نے پوری دنیا میں خودکش حملے کیے، جو یورپ نے بھی بھگتے، جو امریکہ نے بھی بھگتے، اور جو مغربی ممالک نے اسی طرح کے شیعہ تنظیمیں مجھے خدشہ ہے کہ ابھر سکتی ہیں، یا انفرادی طور پر کوئی جذبات میں آ کے شہریوں کو، امریکی شہریوں کو، اسرائیلی شہریوں کو یا یورپی شہریوں کو اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ دہشت گردی کی طرف جائے گا۔ کبھی بھی طاقت سے دہشت گردی کا علاج ممکن نہیں۔ ابھی آج کا جو ٹرمپ کا بیان ہے جو آپ نے پڑھ کے سنا دیا، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے موڈ میں صرف ایک صورت میں ہے کہ وہ جوہری پروگرام کو سرنڈر کروائے، اور ایران پہلے اس کو تسلیم کرے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنا وقت تہران بھیجنے کو تیار ہوں۔ ایران کے لیے صورتحال مشکل ہے، ہر دو صورت میں مشکل ہے۔ اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی سبکی ہے، اور اگر وہ لڑتا رہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا اس تناظر میں کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بربادی کی طرف جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ سید مہدی بخاری صاحب کل شام کو الجزیرہ چینل پر یونیورسٹی آف تہران کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں، وہ سید محمد مراندی نہیں ہیں جو بڑے معروف ہیں، بلکہ ایک اور سم تھنگ نعمت زادہ، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران میں اس وقت دو بہت مضبوط گروہ ہیں، ایک ظاہر ہے اصلاح پسند اور ایک جو رجت پسند یا قدامت پرست یا ٹریڈیشنلسٹ کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو بحث ہے وہ اب بہت آگے بڑھ چکی ہے اس معاملے پر کہ کیا ایران کو اس اسرائیلی حملے کو امریکی حملہ سمجھتے ہوئے خطے میں امریکی مفادات کو اور امریکی افواج کو نشانہ بنانا چاہیے، اور جو دوسری دھمکی ایران دیا کرتا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قدامت پسند طبقہ ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب مزید کس آفت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے اب کوئی ریڈ لائن پیچھے نہیں چھوڑی، اب ایران کے لیے ناؤ اور نیور، ڈو اور ڈائی والا سچویشن ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اگر اسرائیل کی طرف سے فوجی کارروائی امریکہ نے بند نہ کروائی تو ہو سکتا ہے کہ ایران خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر قطر میں موجود ہے۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کو نیول بلاکڈ میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قطر سے واپسی کا رستہ آبنائے ہرمز سے ہے، اور آبنائے ہرمز 33 کلومیٹر کا وہ سمندری ایک باٹل نیک ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا ذخیرہ، لگ بھگ 20 سے 25% دنیا کا تیل وہاں سے وہ ترسیل ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ اور مشرق وسطیٰ میں جو خلیج فارس یا خلیج عرب کے ممالک ہیں، جی سی سی ممالک، ان کے تیل کی ترسیل کا بڑا اور واحد ذریعہ یہی ہے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں فوجی ماہرین کہ ایران کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں۔ ایران کے فوجی جو میزائل ہیں ان کو امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی دور مار بلیسٹک میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے، اور خطے میں جہاں جہاں امریکی افواج موجود ہیں اگر انہیں اپنے فوجی تحفظ کے لیے یا میزائلوں کے تحفظ کے لیے تھارڈ یا پیٹریاٹ بیٹریوں کی سہولت موجود بھی ہے تو ایسے بہت سے اڈے ہیں کہ جہاں ایران کے میزائل امریکی دفاعی نظام کو بآسانی چکمہ دے کر وہاں مار کر سکتے ہیں۔ اور میری اپنی جو معلومات ہیں یا میری جو پڑھائی ہے اس کے مطابق بحرین کے خلاف ایران کی ویسے بھی
کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور بحرین میں بھی ایک امریکہ کا فوجی اڈا ہے، اگرچہ قطر کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہیں، یا سعودی عرب کو ایران ناراض نہیں کرنا چاہے گا، لیکن عراق میں امریکی افواج کو نشانہ بنانا اور ممکنہ طور پر خلیج میں بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا، یا یہ جو ہرمز کا جو ہے وہ آبنائے ہرمز اس کو بند کرنا، یہ تو ممکنات میں سے ہے۔ اگر ایران کے لیے سچویشن ڈو اور ڈائی والی ہے تو کیا ایران اس طرف جائے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے خود کش بمبار بننا ہے تو پھر تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کھنڈر بنے گا، ایران شام، عراق، صومالیہ، سوڈان اور اس طرح کی صورتحال میں پہنچے گا۔ ولی عہد جو سعودیہ کے ہیں کرون پرنس، انہوں محمد نے بن سلمان۔ فون جو کیا تھا، جی، جی جی انہوں نے ایرانی پریزیڈنٹ کو جو فون کیا تھا، ان کا مشورہ اس میں یہی تھا کہ آپ دانش مندی سے کام لیں اور آپ امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں یا امریکی ٹھکانوں کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد اور اشارہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی میزائل یا کوئی اٹیک امریکی اڈوں کی طرف لانچ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ براہ راست اس جنگ میں انوالو ہوگا، اور اگر امریکہ بھی اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو امریکہ اکیلا ہی کافی ہے، ادروائز آپ سمجھیں نیٹو بھی اس جنگ میں انوالو ہوگا۔ اور جی اس کے بعد ایران کا، اور ایران چونکہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی عسکری قوت اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں روس مدد کرے گا، لوگ کہتے ہیں چائنا مدد کرے گا، تیسری عالمی جنگ چھڑے گی۔ تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ رشیا اپنے اندرونی محاذ پہ یوکرین کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ چائنا ابھی جس طرح سے پابندیوں سے بچ کے نکلا ہے، تجارتی پابندیوں سے، وہ نہیں چاہے گا۔ ویسے بھی چائنا کا ملٹری ڈاکٹرائن اپنے دفاع کے لیے، چائنا کا ملٹری ڈاکٹرائن ہی یہ ہے کہ ہم ایکسپینشن نہیں کریں گے، دوسرے ملکوں پہ نہ قبضے کریں گے، نہ دوسروں ملکوں کی حمایت میں ڈائریکٹ کسی جنگ میں انوالو ہوں گے۔ لوگوں کو چائنا کے ملٹری ڈاکٹرائن کا آئیڈیا نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں شاید چائنا اتنی بڑی پاور ہو گیا کہ وہ پاکستان کے لیے بھی ڈائریکٹ آ جائے گا، وہ ایران کے لیے بھی ڈائریکٹ آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، تیسری عالمی جنگ نہیں لگے گی اور ایران برباد ہوگا۔ اس کے اشارے نیتن یاہو نے بھی دے دیے، آج ٹرمپ نے کہہ دیا کہ تہران کے لوگ تہران چھوڑ دیں۔ جی مجھے خدشہ یہ ہے کہ تہران پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑے حملے کی اپروول اس صورت میں ہوگی ایران نے آج کل میں اگر کوئی ان کا موڈ نہ بدلا یا انہوں نے کوئی گرین سگنل امریکہ کو نہ دیا تو ایران پہ بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور ایران تباہ ہو سکتا ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو گرین سگنل جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، یہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کل بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو سنی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے اگر اسرائیل ایران پر حملے بند کر دے تو ہم امریکہ کے ساتھ نیوکلیر مذاکرات میں دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج بھی ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم یہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات سے نہیں ہٹے، ان مذاکرات کو نتن یاہو کے حملوں نے سبوتاج کیا۔ سر بات یہ ہے کہ آپ کو صورتحال کو اسیس کرنا ہے کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے۔ ایران جی ایک کمزور پوزیشن پہ ہے۔ جی ایران دفاعی طور پر عسکری محاذ پر انتہائی ویک پوزیشن پہ ہے۔ ویک قوموں کے پاس آپشن نہیں ہوتی، آپ طاقت کے آگے یا تو اس کی بات مانتے ہیں یا پھر آپ اس کے سامنے ڈٹ کے مر جاتے ہیں۔ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکے۔ جی ایران کو یا تو بات ماننی پڑے گی جی یا پھر وہ تباہی کے رستے کی طرف جائے گا۔ تباہی کا رستہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایران کی عسکری پوزیشن کافی ویک ہو چکی ہے جی جی اور ان حملوں کے بعد کافی ویک ہے۔ جی ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں 90 کی دہائی سے ایران امریکہ تعلقات جو ہیں وہ انتہائی اس نہج پہ 90 کی دہائی میں بھی پہنچے تھے، اور آئے دن ایران کے بیانات نشر ہوتے تھے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، اسرائیل کو جی جی تباہ کر جی دیں جی گے۔ جی 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 یہ واقعات بڑھتے 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 اس نہج پہ پہنچے کہ اسرائیل نے ایران کو اپنے لیے دنیا میں واحد تھریٹ سمجھا، جی اور تھریٹ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے مراحل میں تھا۔ جی تو اگر ایران جوہری صلاحیت حاصل کر لیتا تو یہ واقعی اسرائیل کے لیے ایک خطرہ تھا۔ اس جی کو انہوں نے سیٹل کرنا تھا، اس کو انہوں نے نیوٹرل کرنا تھا۔ وہ اس مشن پہ ہیں، پوری طاقت کے ساتھ ہیں۔ جب یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ ایران کیا کرے، ایران کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو ان پہ مسلط ہیں اور طاقت کے ساتھ مسلط ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ماننے کا گرین سگنل دے، اور پھر مذاکرات کی میز پہ آ کے اگر کچھ جیت سکتا ہے یا کچھ اچیو کر سکتا ہے یا ان کو یہ منوا سکتا ہے کہ آپ کی جو جوہری توانائی کی بین الاقوامی اتھارٹی ہے اس کے انڈر ہم صرف توانائی کے حصول کے لیے ایٹمی پروگرام یا یورینیم کی افزودگی کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بم نہیں بنانا چاہتے، اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پر ان سے منوا لیتا ہے تو شاید اس کو رستہ مل جائے، ادروائز مشکل ہے، ایران کے لیے کافی مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اب میں آپ کو وہ 2015 والے JCPO معاہدے جس میں ایران اور ساری دنیا راضی تھی، اور پھر 2018 میں ٹرمپ نے خود یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی کر لی تھی، وہ جو پیچھے ایران کے ساتھ سفارتی میدان میں یا سیاسی میدان میں امریکہ نے وہ جو ڈپلومیٹک ڈسیپشن سے کام لیا ہے، سفارتی دھوکے بازیاں، یہ جو حالیہ حملہ ہے یہ بھی جمعے کے دن صبح ہوا ہے، جبکہ ہمیں جمعرات کو اطلاع ملی ہے کہ اتوار کو مذاکرات کا چھٹا دور عمان میں ہونے جا رہا ہے۔ تو جہاں تک ایران کا یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ میرے ساتھ امریکہ نے سفارتی دھوکے بازیاں کی ہیں، تو یہ تو عالمی دنیا اسی طرح کے تعلقات کا نام ہے، شطرنج کی ایک عجیب سی بازی ہے جس میں اخلاق اور معیار یا اقدار کی نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ آپ یہ مجھے بتا دیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے ہی جال میں خود الجھا ہے کہ پچھلے 25 سال سے کم از کم جو مجھے یاد ہے، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے چلے آئے ہیں، احمدی نژاد کے 8 سال ہوں یا خامنائی صاحب کے بیانات ہوں یا ایران کے فوجی جو بڑے جرنیل ہیں ان کے بیانات سنتے تھے، تو ہم یہ ہمیشہ سنتے تھے کہ اسرائیل کا وجود ایک وہ عنکبوت کا گھر ہے، یہ ایک مکڑی کا جالا ہے، جس روز یہ اسلامی انقلاب سے ٹکرائے گا یہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے ساری دنیا کے ماہرین یہ کہتے تھے کہ ایران ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، اور صرف اکیلی فوجی طاقت نہیں بلکہ اس نے پراکسیوں کا ایک ایسا جال بچھا لیا ہوا ہے کہ اب شیعہ کریسنٹ مستقبل کے مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران نے پچھلے 25 سالوں میں انقلابی حکومت کی طرف سے جو ایک تشخص اور ایک حیات اپنی ریاست کی بنا کر کے کھڑی کی ہوئی تھی، یہی سبب بنی ہے ان کے لیے اتنی مشکل کا جس کا انہیں آج سامنا ہے؟ دیکھیں، ایران کا ہمیشہ سے یہی رہا، ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے، ایرانی آئیڈیالوجی کو نا تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے جی 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 کہ ہم دنیا پہ ریاست الہی ہیں، جی اور الوہی مقاصد کے لیے انقلاب آیا تھا، جی اور مقاصد یہی ہے کہ شیعت کو پھیلایا جائے یا دین کے پیغام کو پھیلایا جائے، جی اور وہابیت کو پورے مڈل ایسٹ میں انکاؤنٹر کیا جائے۔ جی اب یہ بحث چھیڑنا کہ پہل کس نے کی، وہ ایسا ہی ہے، اس کے اوپر تہ در تہ پڑتے ہیں کہ ہاں پہلی نہیں، گولی کس نے چلائی۔ ہاں، یہ لا یہ یعنی بات ہے۔ ایران نے اپنی مڈل ایسٹ میں اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے پراکسیز بنائی، جی حزب اللہ بنائی، حماس کی سپورٹ کی، جی زینبیون بنائے، اور بہت ساری پراکسیز، اور مقصد یہی تھا کہ سعودیہ کا جو رجیم ہے اور یہاں اس کے جو افکار اور بیانات ہیں ان کو انکاؤنٹر کیا جائے۔ جی پاکستان نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ بھگتا ہے ان دونوں برادران کی لڑائی میں، جی لیکن یہ کرتے کرتے ایران ویک ہوا ہے، اور اس نے ہر محاذ پہ شکست کھائی ہے۔ ان دی اینڈ حزب اللہ کا انجام آپ کے سامنے آ گیا، جی بالکل پیجر دھماکوں سے ان کی قیادت اڑا دی گئی۔ جی حماس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جی شام لشکر زینبیون کی مدد سے لڑ رہا تھا اس کے بشار کے بچاؤ کے لیے ہوں اور جولانی کے خلاف، ہوں لیکن اتحادی طاقتوں نے اور اسرائیل نے مل کے جولانی وہاں پہ بٹھا دیا، جی بٹھا شام کا دیں رستہ بند ہو گیا۔ جی اب ایران نے اپنی ساری پراکسیز وہ بھی ختم کروائی ہیں، اور ہوں جو ہم سنتے تھے نا کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے اور یوں کر دے گا اور وہ کر دے گا اور اسرائیل کبھی جرت نہیں کرے گا اسے ٹکر لینے کی، اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا۔ ہوں ایران کی ٹاپ عسکری قیادت ایک ہی دن میں ٹھکانے لگائی گئی، اور جی آج بھی جو ان کا جو بیس ہے ان کے کمانڈر کو آج بھی مار دیا گیا ہے، ہاں، چیف ان آف کی جنرل سٹاف مار دیا گیا جی آج۔ جی جی ان کے انٹیلیجنس چیف کو، اور ان کے 14 جوہری سائنسدان جو ہیں ان کے، جی وہ وہ مارے جو گئے۔ شہید کر دیے گئے، جی جی مارے گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو ٹارگٹ کریں گے۔ ہوں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک سٹوری شائع کی ہے آج میں، ہوں اور وہ ہے کیتھرین پیراز شکدام کی، جو کہ انٹرنیشنل صحافی جو، ہوں اور اس نے اہل تشیع مذہب قبول کیا، ہوں اعلانیہ قبول کیا، ہوں اور ولایت فقیہ کی حمایت میں اس نے آرٹیکل لکھے، اور ہوں اتنے آرٹیکل لکھے کہ آیت اللہ رہبر علی خامنئی کی ویب سائٹ پہ بھی وہ شیئر ہوتے تھے، ہوں اور ان دی اینڈ اس نے جو، اور اس کے بعد وہ فرار ہوئی ایران سے، ہوں وہ جاسوسی میں انوالو تھی، موساد کی وہ ایجنٹ تھی، ہوں 100 سے زائد شخصیات سے اس نے تعلقات استوار کیے، جن میں جنرل قاسم سلیمانی کی اہل خانہ بھی شامل ہے، واہ ان کی تصاویر، اہل خانہ کی تصاویر ہیں اس واہ لڑکی کے ساتھ۔ جی ابراہیم رئیسی سے اس نے انٹرویو لیا، جی یعنی ایران کی ٹاپ ملا اور عسکری قیادت، میں ملا اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہاں ملا قیادت اور عسکری قیادت کے ساتھ اس نے تعلقات بنائے، ان سے ہوں انفارمیشن لی، اور ہوں ان دی اینڈ انفارمیشن موساد تک پہنچی۔ ہوں ایرانیوں کا تو یہ حال ہے۔
یہ इंटरनल सिक्योरिटी का ये हाल ये एली है। कोहेन याद है आपको? इसराइल के एक एजेंट थे शाम में, जी जो जी 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 जी। हाँ, वो इसराइल के, वो शाम के वजीर दिफा बन गए थे। जी, तो हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो सर, इंटरनली ईरान वीक था, और वो जो हमारा एक उस पे भरम था हाँ, कि ईरान बहुत ताकतवर है, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल रखता है, वो किसी भी एग्रेशन का जवाब भरपूर दे सकता है, और ईरान के दावे भी यही थे जी, अमरीकी जी बेड़ों को बिल्कुल। तबाह कर देंगे, और इधर तबाह कर देंगे, और उधर सारी तबाह कर दुनिया के देंगे। अंदाजे भी तो यही थे ना शाह जी। जी जी जी, ये थे, और हमें उस पे भरम भी था कि शायद हो, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। ईरान को अपनी सूरत हाल को असेस करने की जरूरत है। उसका फौजी नुकसान काफी हो चुका है। हम्म, अब अगर वो अली खामनेई यानी रहबर आजम की जान को बचा लें, तो मेरा हम्म, ख्याल है ये उनके लिए विन ही होगा। रजीम चेंज की नौबत ना आने दें, इसी रजीम को अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लें, अदरवाइज रजीम चेंज होगी। पहले ये बातें होती थी कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत से महरूम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, हम्म, लेकिन अब ये बातें अमेरिका और इसराइल में हो रही हैं कि नहीं, वो तो हम कर ही लेंगे, अब वहां पे रजीम चेंज भी करनी है। हम्म। आप फरमा रहे हैं कि ईरान की जीत इसी में है कि वो अपनी हुकूमत बचा ले मौजूदा, और अपने रहबर मुअज़्ज़म की जान बचा ले, सैयद अली खामनाई की जान बचा ले, और जितना जल्दी हो सकता है मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए, जैसा सदर ट्रंप ने उनसे कहा है। सदर ट्रंप ने कहा है तेहरान खाली करो, मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। जी आपको पता है कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता क्या है। आप सामने आए और आप आकर कहें कि हम हर वो मुआहिदा कबूल करते हैं जो अमेरिका ने हमें कबूल करने को कहा है, ये जंग बंद हो जाएगी। जी, यही ऑप्शन है। मैंने पहले अर्ज की कि कमजोर अपनी नहीं मनवा सकता, मनवाएगा ताकतवरी। ये दुनिया इसी रूल पे कायम है, और हमारे मुसलमान, हमारे पाकिस्तान के भी और ईरान के अंदर भी, जो इस रजीम के सपोर्ट सपोर्ट करते हैं इसको, वो जज्बाती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, हम्म। गुनगुनाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जमीनी रियलिटीज ये है कि खुदा ने कभी डायरेक्ट मुदाखलत नहीं की। गजा तबाह हो गया, लबनान तबाह हो गया, यमन उजड़ गया, इराक शाम उजड़ तबाह गया, हो गया, शाम इराक का जी। हाल आपके सामने है, बोस्निया, चिचनिया, मैं किस किस का नाम लूं। तो हम्म। क्या खुदा ने कभी डायरेक्ट मुदाखलत की? क्या ताकतों को शिकस्त हो गई वहां पे? भाई, खुदा ने एक निजाम बनाया ना, हाँ, पैगंबर हिकमत और दानिश का, भेज, बिल्कुल। हिकमत और दानिश का पैगंबरों के जरिए तालीम कर दिया, अच्छाई बुराई का रास्ता दिखा दिया, कह हम्म, दिया कि ताकत इल्म हासिल करोगे तो ताकतवर हो जाओगे, और जब हम्म, ताकतवर हो जाओगे तो अपनी मनवा लोगे। हम्म, जैसे मुस्लिम ताकतवर थे तो दश्त और दश्त थे तो दरिया भी ना छोड़े, हमने इकबाल साहब भी कह गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। तब तो हम घोड़े लगे हुए थे। हम्म, अफसोस ये हुआ कि हम आज तक घोड़े भी रह गए, वो हम्म, F-35 पे चल रहे। तो अब बिल्कुल। तो वो अपनी मनवाएंगे ना। तो जी, ये कहना कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ये जोश और वलवला बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो बिल्कुल ताकतें ठीक। हैं वो अपना एजेंडा नाफिज करेंगी, जो वर्ल्ड ऑर्डर वो तश्कील दे रही हैं वो उस पर चलेंगी। कोई पैरेलल कुव्वत मैं रूस और चाइना को समझता हूँ, हालांकि वो है नहीं, अमेरिका और नेटो के मुकाबले में वो भी पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर समझ लिया जाए कोई पैरेलल कुव्वत कभी डायरेक्ट जंग में नहीं कूदेगी। ये जंग को तीसरी जंग अजीम के पेश मंजर है ना, उसमें ढलेगी। तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है ईरान को, अपनी रजीम बचा लें, इससे बच जाएं। या तो उन्होंने अपना जोहरी प्रोग्राम बचाना है या अपनी रजीम बचानी है, चॉइसेस ईरान के पास यही है। दो ही हैं। जी। तो हम एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ईरान अपने तशख़्ख़ुस के लिए और अपने इमेज के लिए ये कभी नहीं करेगा कि ख़ामेनी साहब या ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान या ईरान का कोई और ज़िम्मेदार, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची टेलीविज़न पर आएँ और आकर कहें कि जी हम सदर ट्रंप की तरफ से नाफ़िज़ कुर्दा मुज़ाकरात जो हैं उनको, या जो मुआहिदा है या जो उनकी डिमांड है उनको बिल्कुल कबूल कर रहे हैं, और गुज़ारिश कर रहे हैं कि वो ये हमले बंद करवाएँ। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अगर वो ये हमले बंद भी करवा दें, नहीं, अगर वो ये मान भी लें स्क्रीन पर आकर, जब तक इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देगा, तब तक इसराइल ये हमले ख़त्म नहीं करेगा। नेतन्याहू ने दो बातें बहुत वाज़ेह तरीके से कहीं। एक ये कि ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए, और दूसरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की सलाहियत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बराह रास्त इसराइल के लिए ख़तरा है। पिछले 5 दिनों में हमने ये देखा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के शानदार तरीन
آئرن ڈوم نظام جو ان کا دفاعی نظام ہے جس میں بہت ساری تہیں اور پرتیں ہیں، اس کو باوجود ایران کے میزائل اکا دکا اسرائیل تک پہنچ کر وہاں گرتے ہیں۔ یہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل 21,750 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی محض 97 لاکھ ہے، اور ان 97 لاکھ میں بھی جو یہودی آبادی ہے اسرائیل کی وہ 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ ہے۔ تو ایران کا کوئی ایک میزائل بھی جو ظاہر ہے کہ بیلسٹک یا سپر سونک میزائلز ہیں تو ان میں جو بارودی مواد ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور ایک میزائل جب کسی ایک جگہ کو ہٹ کرتا ہے تو کثیر المنزلہ 10-10 20-20 منزلی عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں۔ رات اسرائیل میں ایک بم شیلٹر جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکا میزائل کی جو شدت تھی، اور وہ ٹوٹا، اور اس کے نتیجے میں 3 لوگ بم شیلٹر میں مارے گئے۔ تو ایران بہرحال اپنے میزائل اسرائیل تک پچھلے 5 روز میں پہنچا پایا ہے۔ اور شاہ جی انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ ہے کہ پہلے دن 100 میزائل گئے تھے، 100 ڈرون، 100 میزائل، تو ڈرون تو سارے کے رستے میں تباہ ہوئے، 5 میزائل پہنچ گئے کسی طریقے سے گزر کر۔ دوسرے دن بھی 100 میزائل تھے اور یہی ریشو تھی کہ 8 میزائل پہنچے تھے۔ تیسرے دن 50 میزائل تھے مگر 5 میزائل پہنچے تھے۔ شاہ جی کل رات کو جب سب دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ ایران شاید 200 میزائل فائر کرے یا 2000 میزائل فائر کرے، کیونکہ ایران نے کل ٹی وی تباہ ہونے کے بعد کہا کہ اب ہمارا جو وہ بدلہ ہوگا وہ 200 گنا زیادہ ہوگا، ایران نے کل رات سے اب تک محض 10 میزائل فائر کی ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ آبزرویشن شاہ جی یہ ہے کہ ان 10 میں سے 5 دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اسرائیل میں ہٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت حیفا کی آئل ریفائنری سے آئل پروڈکشن بند ہے، انرجی پروڈکشن بند ہے۔ اسرائیل کے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا جا چکا ہے، اسرائیل کی وزارت دفاع کو ہٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اوپن سورسز پہ اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے مقامات ہیں جنہیں سینسٹیو کہہ کر اسرائیلی فوج نے ان کے بارے میں رپورٹ کرنے سے اپنے ملک میں میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ہم تک وہ خبریں نہیں پہنچ رہی۔ تو اگر ایران خود کش مشن پر چل پڑتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کے دوران تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ان کا آفیشیل ابھی تک موقف ہے، اور اس واقعے کے بعد کہ خدا نخواستہ سید علی خامنائی کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا انہیں نشانہ نہیں بھی بنایا جاتا، اور ایران میں جو قدامت پسند لوگ ہیں ان کی بات یہ زور پکڑ لیتی ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایرانی رجیم کتنے دن تک امریکی بمباری کا پریشر برداشت کر سکتی ہے، اور دوسرا کتنے دنوں تک یہ جو دنیا میں ایک تیل کی کساد بازاری پیدا ہوگی اور امریکہ کی عوام جو ٹرمپ پر پریشر ڈالے گی کہ ہم نے تو تمہیں اس لیے ووٹ دیا تھا کہ تم نے کہا تھا آئی ایم ناٹ دا پریزیڈنٹ آف وار بٹ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف پیس، ہماری صدارت کو لوگ اس لیے یاد نہیں کریں گے کہ ہم نے کتنی جنگیں جیتیں، بلکہ مجھے بطور صدر لوگ یہ یاد کریں گے کہ میں نے کتنی جنگیں رکوائیں۔ تو اس طرح کا نیریٹو لے کر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آئے تھے، باقاعدہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کاملا ہیرس اور دوسرے جو بائیڈن، ان لوگوں نے غزہ کی جنگ شروع کروائی، ان لوگوں نے یوکرین کی جنگ شروع کروائی، میں آؤں گا تو پہلے 24 گھنٹے میں یوکرین کی جنگ بند ہوگی، اگلے ایک ہفتے میں غزہ کی جنگ بند ہو جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگیں بند نہیں کروا پا رہے اور ٹرمپ پر داخلی طور پر پریشر بہت زیادہ ہے۔ تو کیا ایران کتنا عرصہ امریکہ کی بمباری برداشت کر سکتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ اگر تہران خالی ہو رہا ہے تہران، لیکن شاہ جی دوسری طرف تل ابیب بھی خالی ہو رہا ہے، اور ایران کے پاس 17,50,000 مربع کلومیٹر رقبہ ہے اور اس کی آبادی 9 کروڑ ہے، اور وہ دنیا کے 2 سمندروں کے درمیان ایک بر اعظم جتنا ملک ہے۔ اسرائیل کی آبادی، اسرائیل کے پاس سٹاک پائلز اور اسرائیل کے پاس کیپیسٹی ٹو انگیج ان لانگ وار ود ایران، وہ ماہرین کے مطابق بہت کمزور ہے۔ ایسی کسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں اگر تو بڑی طاقت سے حملہ ہوتا ہے، میں ویسے یہ کہہ دوں کہ ابھی بڑی طاقت سے اسرائیل نے اپنی فل طاقت سے، یا امریکہ اس وار میں تو کودا نہیں، ہاں نہیں، اسرائیل ہی جو اسرائیل کی داہیہ ڈاکٹرائن ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل فلیٹ بمباری کر کے بالکل
اگر تو کارپٹ بمباری کا فیصلہ کر لیا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں تہران خالی کر دو، یہ دھمکیاں دباؤ ہی دے رہے ہیں کہ اگر بمبار طیارے آئے اور آپ پہ ہم نے کارپٹ بمباری شروع کی تو آپ کو فلیٹ کر دیں گے، آپ گراؤنڈ زیرو پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ ایران زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائے گا۔ آپ نے پچھلے گفتگو میں کہا نا کہ میزائل بجائے اس کے کہ 200 یا 300 گنا زیادہ بڑھتے، داغنے کی مقدار بھی اور ہاں رفتار ہاں بھی بڑھتی، بالکل، وہ ہم کم ہوتی جا رہی۔ 10 اس کی کل وجہ سے، ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے وہ جو راکٹ لانچرز ہیں وہ تباہ کروا لیے ہیں ایران نے۔ ہاں اسرائیلی فضائیہ نے جی جی اسرائیلی فضائیہ نے کافی سارے ٹھکانے جو تباہ کیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو راکٹ لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے تاکہ نہ لانچر ہوں گے نہ لانچ کر نہ سکیں گے لانچ ہو سکیں گے جی۔ یہ۔ اور دوسرا، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طویل جنگ جو ہے نا اس کے لیے تیار ہیں۔ اپنا ذخیرہ بھی تو دیکھنا ہے، بیلسٹکس کا کتنا کچھ ذخیرہ ہوگا۔ ہوں اگر ایک ہی دن میں چلا دینے ہیں، اگریشن فل کرنی ہے تو چلا دیں، لیکن پالیسی یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ چلیں۔ آئرن ہوں ڈوم سسٹم کی آپ نے بات کی، آئرن ڈوم سسٹم کے بارے میں ان کا اپنا یہ دعویٰ تھا کہ 90% ایکوریٹ ہے۔ ہوں وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ 100% ہے، وہ بھی 90% ہی جی کہتے تھے، جی اور جی 90% ہی روکنے میں کامیاب ہے۔ جی جی باقی جو 10% ہے وہ گرتے ہیں، جی وہ گر بھی رہے ہیں۔ ایران پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے اور امریکہ بھی اس میں آتا ہے تو ایران شاید 2 3 4 یا ایک ہفتے سے زیادہ سروائیو نہ کر پائے، لیکن دکھ یہ ہوگا کہ یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، اور تہران جیسا قدیم شہر جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ایران تھوڑا سا چھپاؤ، تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائے اور اس چیز کو اینالائز کرے کہ ہم نے اپنی عوام، اپنے انفراسٹرکچر کو بچانا ہے اور اس میس سے نکلنا ہے۔ اس میس سے نکل گئے، دوبارہ اسٹرینتھ حاصل کی، دوبارہ نئی پالیسی بنائیں گے، پھر دنیا کو اس نظر سے دیکھیں گے۔ ابھی یہ بند گلی میں ہے، اور ایران کے بند گلی میں جانے کا نقصان ہے جی، ہمارا ہمسایہ ہے، جی وہاں پہ جی کچھ جی بھی ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہم پہ ہوتا ہے۔ بالکل وہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے، جولانی ٹائپ کا پپٹ آتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ ہوتا ہے، لیکن ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم انٹروین نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کچھ ہمارے پاکستانی دوست ہیں جو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں کی عسکری امداد کی ہے، اور یا کیوں نہیں کر رہا۔ ہوں اول تو کی نہیں ہے، یہ ہوں تو پاکستان کو مروانے کے در پہ ہی ہیں شاید۔ پاکستان نے کل اعلانیہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہے، نہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ ہم کریں گے۔ تو جب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہوں ہمارا کوئی اسلحہ ٹریس ہوا، ہمارے کوئی بھی وہاں پہ امریکہ کو کوئی ٹریس مل گیا کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح امداد میں انوالو ہے، تو کس نے بھگتنا ہے؟ نہیں، ہماری ہمارے فوج پاس کے سربراہ 5 دن کے دورے پر امریکہ پہنچے ہوئے امریکہ کچھ میں دن۔ کرنا۔ ہاں جی، ہاں ہمارے ان سے تو اسٹریٹجک تعلقات ہے۔ ہم پاکستانیوں کی قیمت پر تو کسی ملک یا کسی قوم کا دفاع نہیں کرنا نا، یہ تو ظاہر ہے، ہماری فوج ہمارے لیے۔ شعیب، پاسداران انقلاب کے بارے میں نا، آپ کو یہ آئیڈیا آپ کو تو ہوگا، لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ملٹری اور چیز ہے، پاسداران انقلاب اور چیز ہے۔ جی ایران کی فوج کے سربراہ اور ہوتے ہیں، پاسداران انقلاب کے اور ہوتے ہیں۔ اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، پاسداران انقلاب وہاں کی ملٹری پہ حاوی ہے، جی اور پاسداران انقلاب کا جو چیف ہے وہ ہی رہبر علی خامنہئی صاحب کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جی۔ یہ پاسداران انقلاب بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اگر تو ایرانی انقلاب بہت اچھا مٹیریل تھا، عوامی مفاد میں تھا، عوام کا نظام تھا، عوام کی خوشی سے تھا، تو پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس تو کو ایسے ہی ہے پروٹیکٹ جیسے کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے فوج بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ختم نبوت یوتھ فورس ہمارے ہاں بن جاتی ہے، ہوں جگہ جگہ چوکوں میں نام لکھتی جاتے ہیں۔ جب نبوت ختم ہو چکی تو ہوں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی پاسداران انقلاب کا قیام خود یہ بتاتا ہے کہ ایران میں سختی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ہوں یا وجت پسندی ہے، یا ہم دوسرے لفظوں میں مولائیت کہہ لیتے ہیں۔ یا انقلاب مولائیت، نافذ ہے، انقلاب سسٹم نہیں ہے، نافذ ہے۔ انقلاب نافذ ہے، ہوں، اور اس نے یہ بھی کوشش کی کہ انقلاب دوسرے ملکوں میں بھی امپورٹ کریں، بالکل ایکسپورٹ کریں۔ ہاں۔ بحرین میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، کویت میں اپرائزنگ کرانے کی کوشش کی، یمن کے پیچھے۔ تو انقلاب نہیں، اگر آپ اتنا ہی اچھا، پاکستان کی مثال دے لیں، پاکستان تو آج بھی مطلب ہم جہاں تک اب میرا وہ مختصر مطالعہ ہے، تو پاکستان میں تو ایرانی انقلاب کو پھیلانے کی اور لوگوں کو ایرانی انقلاب کی طرف متوجہ کرنے کی، اور اس حد تک متوجہ کرنے کی کہ وہ ایرانی انقلاب کی خاطر جانیں قربان کرے۔ یہ کیا زینب یون جو ہے،
وہ یہاں سے ہمارے لوگ بھی شریک ہمارے ہوئے اس میں. نہیں، ہمارے ہی زینبیون پاکستان کے ہی لوگوں پر مشتمل ایرانی فوج ہے، فاطمیون افغانستان کے لوگوں پر مشتمل ایرانی. اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایران نے انقلاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاسداران نے انقلاب نامی فورس، ایک پیرالل فورس اپنی ملٹری کے ساتھ کھڑی خرید کی. جی ظاہر ہے اس میں پھر کنٹرول کرنا تھا، مورل پولیسنگ بھی وہاں پہ ہوتی رہی، جی. اور لوگ وہاں پہ اسپیس ہے. یہ جو مغربی قوتیں کہتی ہیں نا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، یہ ہوا پہ نہیں کہہ دیتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسپیس ہوتی ہے تو طاقت انٹروین کرتی ہے اس اسپیس میں. وہاں پہ جی یہ اسپیس ہے، وہاں پہ لوگ انقلاب سے یا انقلاب کے بعد کی رجیم سے تنگ ہیں. جی شاہ جی، آپ بات کر رہے تھے. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا انقلاب اتنا اچھا تھا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پیرالل فورس بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جی جب آپ فورس بناتے ہیں تو فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مورل پولیسنگ کا بھی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے ہیں. تو جی. ایرانیوں کی مورل پولیسنگ بھی جاری رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تہران میں بھی مظاہرے پھوٹے، اصفہان میں بھی مظاہرے پھوٹے اس رجیم کے خلاف. اور جہاں پہ یہ بات ہے کہ بہت سارے ہمارے وہ ایرانی یا اپوزیشن کے لوگ مارے بھی گئے ہیں، کیونکہ سینسر میڈیا خبریں باہر زیادہ نہیں آتی، یا وہ یورپ میں یا دیگر ممالک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں تو جی وہاں سے جان بچا کے بھاگے ہیں. وہ ایرانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، کبھی آپ اس سے ملے، مجھے تو سفروں میں کافی سارے ایرانی ملتے رہتے ہیں، ملتے رہتے اور ہیں. جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ ایران کی کیا صورتحال ہے، مجھے تو مایوسی نظر ہے، مجھے تو انقلاب سے کوئی خوش نظر نہیں آیا. ہاں، چونکہ ایک ایمانی وابستگی ضرور ہے علماء کے ساتھ، وہ بدتمیزی یا بد تہذیبی سے گفتگو کرنے کا چلن بھی ان کے ہاں نہیں ہے، جی لیکن وہ اس سے خوش تھوڑے ہی ہیں. تو وہاں پہ ایک سپیس ہے، اور اسی سپیس پر فائدہ اٹھا کے اتحادی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہاں پہ تختہ الٹ دیا جائے تاکہ نئی قیادت آئے، وہ علی خامنہ صاحب کی شہادت کی صورت میں آئے، یا ویسے ہی وہ ریزائن کر کے داخلی چلے جائیں، یا بغاوت وہ ہو اپنے جائے اور مطلب. بغاوت عوام، تاکہ نئی قیادت جو بھی آئے وہ شاید اس طرح کی کٹر نہ ہو اور معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں. تو پاسداران نے انقلاب نے بھی تو وہاں پہ سر جی کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا اپنی عوام کے ساتھ. جی، وہ محاسا امینی بچی جو پچھلے سال 2 سال پہلے قتل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ایران میں مظاہرے پھوٹے تھے، وہ عورت آزادی تحریک جو تھی، اس تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور پھر ہزاروں ہی لوگ جو ہیں وہ قید میں گئے، اور مطلب ایران میں کئی ہفتوں تک مسلسل مظاہرے ہوتے رہے، اور ان مظاہرین کے خلاف سیدھی سیدھی گولیاں چلائی گئی. تو یہ چیزیں جی بھی تو ہم نے دیکھی ہیں پچھلے 1.5 2 سالوں میں. سر، مقصد یہی ہے کہ ایران کے اندر سب اچھا نہیں ہے. اگر کوئی یہ پوچھے نا کہ ایران میں سب اچھا ہے، انقلاب نے اتنا ڈلیور کیا ہے، انقلاب آیا تھا شاہ کے خلاف تاکہ عوام کی طاقت عوامی مفاد میں ڈلیور کی جائے اور اسلامی نظام قائم کیا جائے. لیکن انقلاب نے ہی نظام کو اپنے ہاں یرغمال بنا دیا، اور یہ صورتحال چلتے چلتے اور ایرانی وہاں پابندیاں سہتے سہتے اور ایرانی ریاست کی طرف سے پوری دنیا سے سر پھوڑنے کی جو مشق جاری ہے، اس سے تنگ آ کے اس نہج پہ پہنچی ہے کہ وہاں پہ لوگ تنگ بھی ہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ اقلیت میں ہے یا وہ اکثریت تنگ ہے، یہ تو پھر کوئی ریفرینڈم ہو یا وہاں پہ کوئی آزادی اظہار کا موقع مل سکے تو ہی کھل کے سامنے آئے گا. لیکن بہرحال گنجائش تو ہے، لوگ تنگ تو ہیں. تو اسی لوگوں کی تنگی کا اور فوجی اور اسٹریٹجک اور تصویراتی محاذ پر ایران کے پچھلے 1 1.5 2 سالوں میں مسلسل ناکامیوں کا، اور ایران کو کمزور جان کر اس ساری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ اسرائیل کے لیے پیدا ہوا. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران نے اپنے لیے یہ سارا گڑھا پچھلے چند سالوں میں یا انقلاب کے بعد کے سالوں میں، جیسی انہوں نے اپنے آپ کی تعمیر کی ہے، یہ ایرانی ریاست کی تعمیر اور اس کے منصوبے ہیں جنہوں نے انقلاب کے 46 سالوں کے بعد آج صورتحال یوں بنا دی ہے کہ تہران پر، اصفہان پر، شیراز، کون سے شہر پر بمباری نہیں ہو رہی. ہر جگہ ایران میں بمباری ہو رہی ہے، اور درجنوں لوگ ہر روز اس بمباری کے نتیجے میں مارے جا رہے ہیں، اور ملینز آف ڈالر کا جو ہے نا وہ مالی نقصان ہر ایک اٹیک کے بعد ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. اور انفراسٹرکچر جو آج کی دنیا کے مطابق ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے کہ اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے. ایسا ہی ہے. سر، تباہی
جب آتی ہے نا تو ہم نے امیجز دیکھی ہیں، یمن کی بھی دیکھی ہیں، شام کی بھی دیکھی ہیں، لبنان کی بھی دیکھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی مجھے خدشہ ہے کہ وہی ہونے جا رہا ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد ہی یہ ٹلیں گے۔ میں اسی وجہ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر جانا چاہتے ہیں اپنی ریاست اور اسی رجیم کو، تو جوہری پروگرام پہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ سید مہدی بخاری صاحب کی رائے، جو ظاہر ہے ان کی رائے ہے اور انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں، اور ان کی رائے بغیر دلیل کے نہیں ہے، ان کی رائے میں دلیل بھی ہے، ان کی رائے میں واقعاتی شہادتیں بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، اور وہ حقائق ہیں جو اوپن سورسز پر اویلیبل ہیں۔ آپ کو اگر شاہ صاحب کی رائے پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پسند نہ آئے اور آپ کی اپنی رائے ان سے مختلف ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھیں، تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے آپ فیڈ بیک میں کمنٹس میں ضرور اپنے کمنٹس کیجیے گا۔ ہم شاہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ اور نشست رکھیں اور ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں، یا چلیں کم از کم اس ذریعے سے ایک کوشش تو ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کے حالیہ تنازع کو ذرا معروضی انداز میں غیر جانبداری سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان اسی طرح سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان نے تاریخ سے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان نے تاریخ سے کوئی بات نہیں سیکھی۔ بہرحال، بہت شکریہ، خدا حافظ۔